Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में इनवाइट करते हैं, खुशामदीद कहते हैं मोहतरम नेमत मसीह साहब को। और आज हमारा गुफ्तगू का मौजू ये है कि हम नेमत मसीह साहब से रियली समझना चाहते हैं कि हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स का ये कफ़ारे का अकीदा है क्या, कफ़ारे से क्या मतलब है, कफ़ारे का अकीदा आखिर क्रिश्चियंस क्या रखते हैं और होली बाइबल इस रिगार्डिंग क्या रहनुमाई फरमाती है। तो प्लीज नेमत भाई आसान से वर्ड्स में और छोटी छोटी ऑडियोज में प्लीज आप अपनी बात रखें कि हमारे मसीही ब्रदर्स, मसीही फ्रेंड्स कफ़ारे से क्या समझते हैं, कफ़ारे का क्या मतलब है और किस तरह से कफ़ारा अदा किया गया। प्लीज आप ये जानकारी दें अपने हिसाब से बाइबल मुकद्दस से, फिर हमारे सवाल हो जाएंगे सर। थैंक्स यू एंड वेलकम यू वंस अगेन। शालोम, जय मसीह की। जी फैसल भाई, खुदावंद में आपकी सलामती हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो फैसल भाई, मैं ये गुजारिश करूंगा कि जब तक मैं ऑडियो करूं या मैं अपना मौक़िफ़ पूरा बता ना दूं मुकम्मल तौर पे, तो कोई ऑडियो ना करे, ठीक है, कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि मेरा टॉपिक पूरा हो और उसके बाद फिर किसी ने बात करनी है तो वो कर सकता है। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो आज जो हमारा उन्मान है या हमारा जो टॉपिक है वो है कफ़ारा। आज हम कफ़ारे के बारे में चंद बातें खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कफ़ारे के बारे में, और किताबों का नजरिया क्या है नजात के बारे में या कफ़ारे के बारे में। बहुत सारी बातें आज हम खुदा के कलाम से और किताबों से भी सीखने की कोशिश करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और इसी तरह हम वक्त को ज़ाया किए हुए बगैर हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे आज खुदा का कलाम हमें कफ़ारे के बारे में क्या सिखाता है। तो आप सब मेरे साथ निकालिए ज़बूर 32 और उसकी पहली 2 आयतें। हम ज़बूर 32 की पहली 2 आयतों को तलावत करेंगे। आप सब मेरे साथ निकालिए, जितने भी ऑनलाइन हैं और इस ग्रुप में ऑडियो को सुन रहे हैं और हमारे साथ हैं, तो जिन जिन के पास बाइबल है वो जरूर निकालें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और ज़बूर 32 की पहली 2 आयतों में यूं लिखा है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो को ऐ खुदा बाप हम सबके सामने लेकर आना, ताकि वो सब इस कलाम के वसीला से, इस मैसेज के वसीला से तब्दील हो और तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी बढ़ाई करें, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करें। तुझे जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हो ऐ खुदावंद, ना कि किसी और की, जो किसी को भी नजात नहीं दे सकता। किसी ने भी ऐ खुदा बाप, किसी ने भी किसी का कफारा नहीं दिया, बल्कि तूने अपने बेटे का फिदिया दिया और तेरे बेटे ने हमारे गुनाहों का कफारा दिया। और ऐ खुदा बाप, जब तक मैं इन तक तेरी आवाज को पहुंचाऊं, ऐ खुदा बाप तू मुझ में से होकर बोलना, ताकि ऐ खुदा बाप बहुत सारी जिंदगी आज तब्दील हो। ऐ खुदावन, तेरा पाकरू हमारा जो अच्छा मददगार, हमारा उस्ताद है, वो ऐ खुदावन मेरी मदद करता रहे। ऐ खुदावन मेरी जुबान का सीमा ले ऐ खुदावन, ताकि जो कलाम तेरे रूह की मदद से, तेरे रूह की हदायत से होता है, उससे तमाम जिंदगी बरकत पाती हैं। ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से और पा लेते हैं, आमीन। आज जो हमने खुदा के कलाम में से इन आयतों को पढ़ा, तो
میں نے یہ عرض کی کہ آج ہم کفارے کے تعلق سے بات کریں گے اور کفارے کے تعلق سے بہت ساری باتیں سیکھیں گے. سو خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اور کفارہ عربی کا جو لفظ ہے، عربی کا لفظ جو کفر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ڈھانکنا. عربی کا جو لفظ ہے کفر یعنی اس سے یہ کفارہ نکلا جس کا مطلب ہے ڈھانپنا، اور اس کے لفظی معنی ہے ڈھانپنا. اور اسی لفظ کو جب عبرانی میں ادا کیا گیا، اسی کو کیا کہا؟ کاپر کہا. عبرانی میں اس کو کاپر کہا، اور یونانی زبان میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس لفظ کو السماس کہا گیا. السماس. تو اور اس کے لفظی معنی جو ہیں پوری قیمت ادا کر کے، کیا کر کے؟ پوری قیمت ادا کر کے گناہ اور خطا کی تلافی کرنا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، گناہ اور خطا کی تلافی کرنا. اور جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ خود اس کو بائبل مقدس میں سے دیکھیں اور خود یونانی، عبرانی اور عربی میں خود آپ ڈھونڈیں اس کفارے کا مطلب، اور بائبل مقدس ہمیں یہی سکھاتی ہے. اور انگلش میں اسی لفظ کو اٹومنٹ یا پریپیٹیشن کہتے ہیں. اگر تھوڑے سارے لفظ مجھ سے آگے پیچھے ہو جائیں تو میں معذرت کرتا ہوں، اور میں نے جہاں تک سیکھا وہ یہی ہے. اٹومنٹ سے مراد یہ ہے افزانہ دے کر مطمئن کرنا. اس بات کو آپ سمجھیے گا، افزانہ دے کر مطمئن کرنا یعنی نقصان بھرنا. ٹھیک ہے. فدیہ دے کر گناہ کے متاثرہ شخص سے صلح کرنا، گناہ سے جو متاثر شخص ہے اس سے صلح کرنا. اور اکثر نو ایک ہو جانا. اچھا، اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اور اکثر نو ایک ہو جانا یعنی پہلے جو تعلق ٹوٹ چکا تھا وہ کیا ہو چکا؟ بحال ہو چکا. یعنی جو تعلق خدا کے ساتھ ٹوٹ چکا تھا وہ بحال ہو گیا. تو اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. تو میرے خیال میں اس میسج کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں بڑی برکت پائیں گی. اور انگریزی لفظ جو پریپیٹیشن کا مطلب ہے وہ بھی یہی ہے. اور بائبل میں جو کفارے کا مطلب ہے یعنی گناہ گار انسان کے گناہ کو ڈھانپنا ہے. اور جرمانہ کی ادائیگی کے بعد مطمئن ہو کر، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اس سے دوبارہ سے تعلق بحال کرنا ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ دوبارہ سے جو ہم تعلق بحال کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ یعنی جب گناہ کیا آدم نے، اس گناہ کی وجہ سے جو خدا سے آدم کا یعنی انسان کا تعلق جو ٹوٹ گیا تھا، اور جب خدا سے گناہ کی وجہ سے تعلق یہ ٹوٹا اور ہم نے نقصان کیا اپنی روحانیت کا. کیسے؟ گناہ کر کے اپنی روحانیت کا نقصان کیا، اور اس کے لیے ہم نے جرمانہ تو دینا ہی ہے. یعنی جرم کا، جو انسان نے جرم کیا اس کا جرمانہ تو ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی ہے کہ جب ہم کوئی بھی جرم کرتے ہیں تو اس پر ہم نقصان کرتے ہیں، اور جب ہم نقصان کرتے ہیں تو پھر جرمانہ دینا پڑتا ہے. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں
اور جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خدا کی عزت نہیں ہوتی بلکہ خدا کی توہین ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ گناہ کی وجہ سے نا جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو خدا کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایک پاک چیز ہے، خدا پاک ہے اور خدا کبھی گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکیزگی کا اور گندگی کا کوئی میل نہیں، کوئی میل نہیں۔ اس وجہ سے خدا سے دور ہونا پڑا، کیونکہ انسان نے جب گناہ کیا تو اس کے اندر گندگی آئی، اور اس گندگی کی وجہ سے خدا نے اپنے آپ سے اس آدم کو کیا کر دیا؟ جدا کر دیا، یعنی انسان سے تعلق کو توڑ دیا۔ اور وہاں پر انسان نے کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا، بلکہ گناہ کر کے خدا کی کیا کی؟ بے عزتی کی۔ اور بائبل مقدس بھی یہ کہتی ہے کہ خداوند غیور ہے۔ اگر انسان غیور ہے تو خدا بھی غیور ہے، خدا بھی غیرت رکھتا ہے، خدا اپنے بارے میں بڑی غیرت رکھتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگرچہ ہم انسان گناہ گار ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور اس گناہ کی وجہ سے ہم اگر کسی اور کو اسی گناہ کو، اس کے جو ہم نے گناہ کیا، یہی گناہ ہم کسی کے اندر دیکھ لیں تو ہم غصہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم غیرت میں آ جاتے ہیں، ہم بھی غیور ہو جاتے ہیں، اور حالانکہ ہم اس لائق نہیں کہ ہم اس پر غصہ ہوں، ہم اس سے برا کہیں یا اس کو باتیں کریں، کیونکہ وہ گناہ تو ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو خدا نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو پھر کیوں خدا اپنے آپ میں غیرت نہیں رکھے گا؟ غیرت رکھے گا خدا، اور رکھتا بھی ہے۔ اس وجہ سے خدا نے آدم کو اپنے آپ سے دور کر دیا، کیونکہ خدا پاک ہے اور انسان کے اندر ناپاکی آ چکی تھی، اور انسان کی نافرمانی کی وجہ سے خدا نے کیا کیا؟ اپنے آپ سے دور کر دیا۔ اگر ہم جسم کے طور پر دیکھیں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی بات نہ مانیں تو کیا ماں باپ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ اگر ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں جسمانی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمیں وہ چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے کوئی آئین دیا ہمیں، کوئی حکم دیا ہمیں، ٹھیک ہے، تو ان پر یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سزا دے تاکہ ہماری وہ کیا کریں؟ تربیت کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو جسمانی طور پر بھی بچہ بگڑ جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ خدا سے اپنے ماں باپ سے اور زیادہ دور ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے، اور جو لوگ سنتے ہیں وہ بھی ان کی بے عزتی کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اس میں ماں باپ کی بے عزتی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم خدا کی بے عزتی کریں تو کیا ہمارا زندہ آسمانی باپ، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا کی بے عزتی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اس خدا کو مانتے ہیں، اس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس خدا کی پرستش کرتے ہیں، کیا اس خدا نے انہیں یہی سکھایا ہے؟ اور اسی طرح جو ہے ہم خدا کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب خداوند یسوع مسیح نصرت بیٹے کی کہانی ہمیں بتاتے ہیں اور ہمیں یہ سکھاتے ہیں نصرت بیٹے کے بارے میں کہ جب وہ اپنے باپ سے اپنا مال لے جاتا ہے، اپنا حصہ لے جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ قصبیوں میں اڑا دیتا ہے۔ تو جب اس کے پاس کچھ نہیں رہتا اور پھر وہ واپس آتا ہے تو اس کے ذہن میں
क्या बात थी, क्या बात थी उसके ज़हन में। यही बात थी ना कि उसने क्या किया कि उसके ज़हन में उसके ज़हन में ये बात आई कि मैं क्या करूं कि मैं अपने बाप के पास जाता हूं और उससे कहूंगा कि मैं तेरी नजर और खुदा की नजर में क्या हूं, गुनाहगार ठहरा। तो वो अपने गुनाह का क्या करता है, इकरार करता है। अगर हम इकरार कर लेते हैं तो मैं इस बात को इस तरह लेता हूं कि अगर हम अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं, हम अपनी गलतियों खताओं का इकरार कर लेते हैं और हम खुदा को अपने अंदर ले लेते हैं, उसके बेटे को अपने अंदर ले लेते हैं, तो उसी वक्त हमारा खुदा इतना रहमदिल है। इसी वजह से बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है। वो हमें माफ कर देता है, हमारे मुकम्मल तौर पर गुनाह ढांप देता है। ऐसे वो हमारा कफारा देता है। और मुसरत बेटे की एक और बात कि जब वो अपने बाप के पास आता है तो आकर उसे ये कहता है कि मैं तेरी नजर और खुदा की नजर में गुनाहगार हूँ, तो मुझे ऐसा कर कि अपने नौकरों की तरह मुझे अपने घर में रख ले ताकि मैं उनके साथ रहूंगा। तो क्या उसका बाप उसे क्या कहता है कि मैं नहीं रखूंगा, बल्कि वो ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, नौकरों में नहीं, बल्कि मैं अपने बेटे की तरह तुझे अपने पास रखूंगा। क्यों कहा उसने, किस लिए कहा? इस वजह से इसलिए कहा क्योंकि उसने अपने गुनाह का इकरार कर लिया। और आज भी जब कोई भी इंसान अपनी गुनाह का इकरार कर लेता है खुदा के आगे, तो खुदा उसे माफ कर देता है। तो खुदा उसे अपने गले से लगाता है, खुदा उसे वो चीजें देता है जो कभी उसने सोची भी ना होंगी, जो हम खुद भी नहीं सोचते। उससे बढ़कर खुदा हमारे साथ करता है। और ये उसने अदायगी क्या की कि मैं तेरी नजर और आसमान की नजर में, यानी खुदा की नजर से मैं गुनाहगार हूं और अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा ठहरूं। तो ये उसने अदायगी की। और देखें, उसके पास देने को तो कुछ भी नहीं था। अगरचे वो ये कह देता अपने बाप को कि मेरे पास ये है, तो जो रकम यानी बाप तूने मुझे दी थी उसमें से आधी मैंने उड़ा दी और आधी बच गई है, तो मुझे माफ कर दे। ऐसा नहीं, उसने क्या कहा, यही बात की ना कि मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूं। अदायगी थी उसकी। और जुर्माना की अदायगी के बाद, अच्छा ये बात, अगर मैं आप सबसे एक सवाल पूछूं कि ये सब दिया हुआ किसका है, किसका दिया हुआ है? उसी का दिया हुआ है ना। अच्छा, अगर आज वो हमारी सांस ले ले या फिर हमें वो खत्म कर दे इस दुनिया से, हमारा नामो निशान भी मिटा दे, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम कुछ दे सकते हैं उसे? हम कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ उसका है। सब कुछ देने वाला वो ही है। हमारी तो औकात इतनी है कि जब हम पैदा होते हैं तब भी हमें कोई नहलाता है, और जब हम मरते हैं तब भी हमें कोई नहलाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और मैं आपको बताऊं कि हम सबका किसी का भी कोई इख्तियार कुछ नहीं है, और हमारे पल्ले में ऐसा कुछ नहीं जो हम खुदा को दे सकें। हमारे इख्तियार में ऐसा कुछ नहीं। सो मेरे अजीजों, और इस जुर्माने की जो बात है ना, जुर्माने की अदायगी की बात, खुदा मुतमईन होकर उससे ताल्लुक बहाल कर लेता है, जिस तरह से जिस्मानी बाप बहाल कर लेता है ताल्लुक, इसी तरह बाप भी ताल्लुक बहाल कर लेता है। तब कब करता है? तब जब हम अदायगी खुदा के साथ करते हैं, जब हम इकरार कर लेते हैं,
جب ہم اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے، اور یہی جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں، اور اسی چیز کا نام، یہ جرمانہ ادا کرنے کے بعد جو دوبارہ تعلق کی بحالی ہے، یہ ہے کفارہ۔ اس بات کو سمجھیے گا، یہ ہے کفارہ۔ جب ہم اقرار کر لیتے ہیں اور ہمارا تعلق خدا کے ساتھ بحال ہو جاتا ہے، یہ ہے کفارہ۔ یعنی پھر وہ ہمارے گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے، ان پر پردہ ڈال دیتا ہے، پھر کوئی بھی اسے ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم اقرار کرتے ہیں نا، تو اس سے خدا کا غضب کیا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر ہمارا کفارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور جب، کیونکہ فدیہ لے کر وہ گناہگار انسان کو معاف کر دیتا ہے، فدیہ لے کر وہ کیا کرتا ہے، گناہگار انسان کو معاف کر دیتا ہے اور ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے بحال کر دیتا ہے۔ جو انسان کا تعلق خدا کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو وہ دوبارہ سے، جب ہم اقرار کرتے ہیں، دوبارہ سے اس تعلق کو بحال کر دیتا ہے۔ اور اس ادائیگی کی، اس وجہ سے جب ہم اقرار کر لیتے ہیں، یہ خدا کے آگے ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتے ہیں، افسانہ کیے ہوئے بغیر وہ جب ہمیں معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے ہم۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے خدا کا انصاف ختم ہو جاتا ہے اگر وہ افسانہ نہ لے اور نہ لیے ہوئے بغیر ہمیں معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ تو خدا کا انصاف جو ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے میرے عزیزو۔ خدا پھر اپنی باتوں پر قائم نہیں رہتا، پھر خدا اچھا منصب نہیں رہتا میرے عزیزو، اگر وہ افسانہ لیے ہوئے بغیر ہمیں معاف کر دے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ خدا معاف ویسے بھی کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ معاف نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسے معاف کر دے تو پھر انصاف نہیں رہتا، پھر خدا اچھا منصب نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ انسان کے اقرار کو دیکھتا ہے۔ جب انسان اقرار کر لیتا ہے اور پورے دل سے، پوری جان سے، پورے ایمان سے خدا سے جب اقرار کرتا ہے، تب خدا اچھا منصف ٹھہرتا ہے، اور اس وجہ سے پھر خدا کے ساتھ ہمارا تعلق بحال ہوتا ہے، اور انصاف بھی قائم رہتا ہے، منصف بھی خدا قائم رکھتا ہے اپنا تو، اور یہ انصاف گنا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس اقرار کی وجہ سے خدا ہمیں معاف کرتا ہے، حال ہوتا ہے، تو انصاف بھی قائم رہتا ہے، اور جب انصاف قائم رہتا ہے اور تعلق بھی بحال ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے جو قربانی کا برہ خدا کے حضور قیمت گنا جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، قربانی کا برہ خدا کے حضور کیا گنا جاتا ہے؟ قیمت، یہ قیمت گنا جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، یہ خون بہانا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حابل اور قائن نے جو قربانی خدا کو دی، اچھا دونوں لے کر گئے تھے نا قربانی، قائن بھی لے کر گیا، حابل بھی لے کر گیا، تو منظور کس کی ہوئی؟ یہ قربانی کس کی ہوئی منظور؟ یہ سوال ہے آپ سب سے۔ اچھا قربانی دونوں نے کی، لیکن قبول کس کی ہوئی؟ حابل کی ہوئی۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ قائن
اپنی فصل کے اجناس لے کر گیا نا، خدا کے پاس اپنی فصل کے اجناس لے کر گیا، ٹھیک ہے، تو کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، تو یہی سارا جو ہے اس کا کاروبار تھا، یعنی وہ کام کاج ہی ایسے کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اور یہی خدا کے حضور میں وہ لے کر آئے۔ لیکن حابل کیا لے کر آیا خدا کے پاس؟ حابل ایک زندگی کو لے کر آیا۔ کس کو لے کر آیا؟ ایک زندگی کو، یعنی جانوروں کی چربی اور خون لے کر۔ کس کو؟ جانوروں کی چربی کو اور خون کو لے کر۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ایک دن یہ سوچنا شروع کیا کہ خدا نے خون کو کیوں مقرر کیا؟ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الگ الگ نظریے سے اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور میں اس بات کو لے کر بہت سوچ میں پڑ چکا تھا کہ خدا نے خون کو مقرر کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، کیا مقصد تھا خدا کا۔ اور جب حابل قائن کو ہم دیکھیں گے کہ وہ جب جنسیں لے کر گیا خدا کے پاس، تو اپنے کھیت کی پیداوار لے کر گیا نا، تو خدا نے کیوں قبول نہ کیا؟ وجہ وائے؟ اور خدا نے خون کو کیوں قبول کیا؟ یعنی قائن جو چربی اور خون کو لے کر گیا، وہ خدا نے کیوں قبول کیا؟ یہ سوال ہے آپ سب سے، اور بہت سارے سوال ہیں بائبل مقدس میں جو میں آپ سے پوچھوں تو آپ میرے خیال میں کہ بہت مشکل سوال ہے، بتا بھی سکیں گے اگر تھوڑا گہرائی سے ہم دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں پوچھوں کہ یہ وجہ کیا تھی کہ خدا نے خون مانگا، خدا نے خون کو مانگا، اور میں آپ کو بتاؤں اس لیے مانگا کہ گناہ شروع ہی کس سے ہوا؟ خون سے ہوا۔ اس وجہ سے خدا نے خون کو مانگا، خون کو ہی رکھا ہم سب کے لیے۔ یہی مقصد تھا خدا کا کہ گناہ خون ہی کے وسیلہ سے ہوا، یہ مقصد تھا خدا کا۔ تو لہٰذا قربانی بھی خون کی ہونی تھی۔ اس وجہ سے خدا نے خون کا عہد باندھا تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ گناہ خون کی وجہ سے ہوا، خون میں ہی گناہ تھا، اور اس گناہ کا کفارہ خون ہی سے ہونا تھا۔ اور دیکھیں کہ اکثر بہت سارے لوگ اس بات کو بھی لیتے ہیں کہ پہلا جو گناہ تھا وہ آدم نے کیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ پہلا جو گناہ تھا وہ ابلیس نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ گناہ کہاں پر ہوا تھا؟ آسمان پر ہوا تھا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ وہ جو گناہ آسمان پر ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے آسمان بھی ناپاک ہوا تھا۔ اگر زمین تو ناپاک ہوئی، اور زمین ناپاک ہوئی تو آسمان بھی ناپاک ہوا تھا، کیونکہ اگر ہم ابلیس کی طرف دیکھیں، اور ابلیس بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جاندار ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بھی جان رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے آسمان پر گناہ کیا تو اس وجہ سے اس کو آسمان سے پھر نکالا بھی گیا، اس وجہ سے آسمان بھی ناپاک ہوا۔ اور جب قربانی خون کی ٹھہرائی گئی، خدا نے خون کی ٹھہرائی، تو وہ کس وجہ سے ٹھہرائی؟ اس وجہ سے ٹھہرائی کیونکہ گناہ ہی خون سے شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے قربانی قائن کی قبول نہ ہوئی، بلکہ حابل کی قربانی قبول ہوئی۔ اور گہرائی سے ہم دیکھیں، ٹھیک ہے،
اور اگر میں پوچھوں کہ یہ وجہ کیا تھی کہ خدا نے خون مانگا، خدا نے خون کو مانگا، اور میں آپ کو بتاؤں اس لیے مانگا کیونکہ گناہ شروع ہی کس سے ہوا؟ خون سے ہوا۔ اس وجہ سے خدا نے خون کو مانگا، خون کو ہی رکھا ہم سب کے لیے۔ یہی مقصد تھا خدا کا، کیونکہ گناہ خون ہی کے وسیلہ سے ہوا، یہ مقصد تھا خدا کا۔ تو لہٰذا قربانی بھی خون کی ہونی تھی۔ اس وجہ سے خدا نے خون کا عہد باندھا تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ گناہ خون کی وجہ سے ہوا، خون میں ہی گناہ تھا، اور اس گناہ کا کفارہ خون ہی سے ہونا تھا۔ اور دیکھیں کہ اکثر بہت سارے لوگ اس بات کو بھی لیتے ہیں کہ پہلا جو گناہ تھا وہ آدم نے کیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ پہلا جو گناہ تھا وہ ابلیس نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ گناہ کہاں پر ہوا تھا؟ آسمان پر ہوا تھا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ وہ جو گناہ آسمان پر ہوا تھا تو اس کی وجہ سے آسمان بھی ناپاک ہوا تھا۔ اگر زمین تو ناپاک ہوئی، زمین ناپاک ہوئی تو آسمان بھی ناپاک ہوا تھا، کیونکہ اگر ہم ابلیس کی طرف دیکھیں، چربی اور خون کو خدا کے پاس لے کے آیا نا، یہی خدا کا طریقہ کار تھا، اور یہ خدا کا طریقہ کار حابل نے اپنایا، نہ کہ قائن نے۔ اگر قائن بھی اپنا لیتا تو میرے خیال میں ان دونوں میں لڑائی جھگڑا نہ ہوتا، تو وہ دونوں کی قربانی قبول ہوتی۔ اس وجہ سے خدا نے جب خون کی قربانی ٹھہرائی تو خدا کا مقصد ہی یہی تھا، کیونکہ گناہ خون کے وجہ سے ہوا تھا۔ اور میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ قربانی جو ہے، یہ قربانی کا بکرا یا برا ہے، یہ خدا کے حضور قیمت ہے اس گناہ کی۔ نعمت مسیح صاحب آپ نے اپنے پوائنٹس رکھے، بہت شکریہ سر، بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ ہم بہت ہی سمپل لوگ ہیں، اور موٹے سے طور پہ آپ یہ سمجھا دیجئے کہ سنا یہ جاتا ہے کہ یشوع مسیح جی نے اپنی جان دے کر صلیب پر کفارہ ادا کیا اور لوگوں کے گناہ اپنے سر لے لیے۔ تو بیسیکلی سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جو اس وقت تک دنیا میں آ چکے تھے، یعنی کہ یشوع مسیح صاحب جب دنیا میں تھے اس وقت تک کے لوگوں کے گناہ معاف ہوئے ہیں، یا یہ کہ قیامت جب بھی آئے گی قیامت تک کے لوگوں کے گناہ معاف ہوئے ہیں؟ اور یہ جو گناہ جن کا کفارہ لیا ہے یشوع مسیح صاحب نے، یہ ان لوگوں کا ہے کہ جو کہ ان کے فالوور تھے یا ہوں گے، یعنی کہ موٹے سے طور پہ کرسچنز کو مان لیجئے، یا یہ کہ پوری دنیا کے گناہ انہوں نے اپنے سر لے کر کفارہ دیا، یا صرف اپنے فالوورز کے یعنی کرسچنز کے، اور کب تک کے ٹائم کے؟ بتائیں، شکریہ۔ جی فیصل بھائی، میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں، اور یہاں سے ہم لے کر سیدھا مسیح کے کفارے تک جائیں گے۔ سو خداوند آپ کو بڑی برکت دے، بس تھوڑا سا ٹائم مجھے اور دے دیجیے۔ اور اس وجہ سے جب ہم نے 32 زبور اس کی پہلی 2 آیتوں کو جب ہم نے پڑھا، وہاں پر لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانپا گیا۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور گناہ ڈھانپا گیا، اور مبارک ہے وہ جس کی بدکاری خدا حساب میں نہیں لاتا۔ جب گناہ ڈھانپا گیا تو پھر وہ بدکاری کو حساب میں نہیں لاتا۔ تو ان باتوں کو آپ سمجھیے گا۔ اور جب گناہ ڈھانپا نہیں جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ یہ نظر آتا رہتا ہے، اور جب نظر آتا ہے تو پھر ہم اس قابل
ٹھہرتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر ہم اس قابل ٹھہرتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور جا سکیں؟ نہیں، کیونکہ خدا پاک ہے۔ اور جب ہم حبقوق کی کتاب اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت مقدسہ کو پڑھیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ نہ وہ بدی کو دیکھتا ہے، نہ وہ کج رفتاری پر نگاہ کرتا ہے۔ اور جب ہمارے گناہ نظر آئیں گے تو کیسے ہم خدا کے حضور جائیں گے؟ اس گناہ کو جب ڈھانپا جائے گا تو پھر ہی ہم خدا کے لائق ٹھہریں گے نا، کیونکہ اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم نے اسپیکر صاحب سے ایڈمن شپ واپس لے لی ہے کیونکہ پروگرام آرگنائزر ایڈمن ناشی جی کا تقاضا تھا کہ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے۔ نعمت مسیح صاحب تشریف لائے اور انہیں کفارے کا ٹاپک دیا گیا تو انہوں نے کافی باتیں بیان کی۔ تو ایک دو سوال آئے تھے تو نعمت مسیح صاحب نے کہا کہ وہ اپنی بات پوری کرنے کے بعد دیں گے، تو موسٹ ویلکم۔ ہر چیز میں ٹائم بھی لگتا ہے۔ پروگرام آرگنائزر ناشی کا بھی ایک سوال بیچ میں لایا گیا، پٹ اپ کیا گیا نعمت مسیح صاحب کے پاس کہ کیا خدا کفارہ دینے سے قاصر ہے، یا جو بھی وہ پورا کوشچن ہے، تو اس کا جواب نہیں آ پایا بیکاز بٹ وی ور رننگ شارٹ آف ٹائم۔ تو اس پروگرام کو پینڈنگ رکھا جاتا ہے اور نیکسٹ سیشن جو ارینج کیا جائے گا تو پاسٹر نعمت صاحب سے جو باتیں بھی انہوں نے کہی ہیں یا کفارے کے ریگارڈنگ جو بھی سوال مینجمنٹ کے ممبرس کے ہوں گے وہ پیش کیے جائیں گے نعمت مسیح صاحب کے سامنے۔ باتیں تو کافی آ چکی اور سننے اور سمجھنے کے لیے کافی ہیں، بٹ اب جو اشکالات یا خیالات ڈیئر ممبرس کے ہوں گے وہ نعمت مسیح صاحب کے سامنے رکھے جائیں گے اور سوالوں کے جواب لیے جائیں گے۔ نعمت مسیح صاحب نے ٹائم دیا اور انفارمیشن پرووائڈ کی، اس کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ شالوم ٹو ایچ اینڈ ایوری ون۔ جے مسیح کی، ہر شے مسیح۔